बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर आपको बताएंगे कि वफाकी काबीना में पैमरा को ख़त्म करने और मीडिया कंट्रोल करने के लिए ताकतवर मीडिया अथॉरिटी को कायम करने का प्लान कर लिया गया है। वफाकी वजारत इत्तलात के कई इदारे ख़त्म करने की तजवीज़, सैकड़ों मुलाजमीन के बेरोजगार होने का खदशा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मीडिया के गिर्द शिकंजा कसने के लिए हुकूमत ने कौन सी तजावीज़ पेश की हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर एक मरतबा फिर से भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। नवल कॉलेज कॉन्वोकेशन तकरीब में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकाबिल के सीनियर एंकर रऊफ क्लास्ट्रा का जिक्र किस पैराए में और क्यों किया, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने अरबों रुपए के जाली अकाउंट्स की गवाही के लिए कराची के बहुत बड़े बिजनेसमैन अकील करीम डैडी को सामने ले आए हैं। मुल्क के साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन को कराची के बिजनेसमैन की गवाही की जरूरत आखिर क्यों पेश आई, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो सानिहा साहिवाल से मुताल्लिक बात होगी। मकतूलीन के अहले खाना की जान को शदीद खतरात का सामना है। CTD अफसरान अपने पेटीबंद भाइयों को बचाने के लिए वरसा की वकील शहबाज बुखारी को भी धमकियां देने पर उतर आए हैं। क्या एक मरतबा फिर से सानिहा साहिवाल को मीडिया से गायब करके असल मुजरिमान को बचा लिया जाएगा? दूसरी जानिब सानिहा साहिवाल के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में पुलिस इस्लाहात के लिए तीसरी कमेटी बना दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजिम खान, सेक्रेटरी दाखिला मेजर आजिम इमरान खान को अहम जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। अगर इमरान खान पंजाब पुलिस इस्लाहात में संजीदा थे तो सवाल यह है कि साबिक IG नासिर दुर्रानी को काम करने क्यों नहीं दिया गया, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि नून लीग ने कौमी असम्बली में बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए आईनी तरमीमी बिल को जमा करा दिया है। क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ इख्तिदार की सीढ़ी चढ़ने के लिए सराइकी वोटर का इस्तेमाल करते रहेंगे या फिर सूबों के क़याम के लिए अमली तौर पर इक़दामात भी किए जाएंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले क्लासेस साहब, हम तो सुनते आए थे खासतौर पर PTI, आज़ादी सहाफ़त, आज़ाद मीडिया, मगर यहाँ तो आज़ाद मीडिया को शिकंजे में कसने की तैयारियां हो रही। क्या स्टोरी है क्या आपके पास? अब हमारे पास अब कह सकते हैं एक्सक्लूसिव स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं सारे। तो हुआ यह है कि यहाँ जुमेरात वाले दिन यहाँ कैबिनेट का इजलास हुआ है। इमरान खान ने कैबिनेट के उस इजलास की उन्होंने वो की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये एक वहाँ पे उनके पास एक समरी लेके गए हैं 2 पेजेस की, और साथ में उन्होंने कोई एनेक्चर थे उनके अच्छे खासे लंबे उसमें चौड़े थे। तो उसमें इन्होंने जो प्रपोज़ल दी अब तक, ये सो फार जो प्रपोज़ल ही हम कहेंगे, तो उसमें उन्होंने जो चीज़ उसमें बताई गई है वो ये थी जो मुझे अहम लगी है। अभी उन्होंने कैमोफ्लाज करने की कोशिश की है कि फौरी तौर पर एक होता ना कि ज़रा एक लाइट, एक ज़रा पहले फिलर एक छोड़ के देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कितनी कैपेसिटी है मीडिया में रजिस्ट करने की या नहीं है। तो उन्होंने उस पर 1-2 बड़े उन्होंने फिलर उसमें छोड़े हैं, जिससे उनकी नीयत का अंदाज़ा होता है कि वो उनके जहन में क्या उनकी चीज़ें हैं और मीडिया को कैसे उन्होंने टाइट करना है। वो मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें, मेन चीज़ें क्या हैं आपके साथ। थोड़ा सा मैं एक इमरान खान साहब को, वैसे तो साहब ज़ाहिर है वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, लोगों ने उनके बकौल हर हुकूमत ये कहती है कि आप लोग मीडिया के लोग कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। नवाज शरीफ साहब ये कहते थे, वो कहते वोट को इज़्ज़त दो। तो अगर उनके नज़दीक भी 22 करोड़ जो हमारे लोग हैं वो हमारे साफ कर सकते हैं, मीडिया हो, अदालतें हों, नैब, FIA, ये कौन होते हैं, इनकी क्या औकात है। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी भी आखिरी स्टेज पे यही आ गई थी कि इन इदारों को तो मानते नहीं हैं, या पार्लियामेंट को मानते हैं या उसके बाद अवाम को मानते हैं। अब ये नहीं पता अवाम को ये बता के आते होते हैं कि हम ये काम करेंगे। मुझे इमरान खान की कोई एक उसमें तकरीर दिखा दें जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और मीडिया को डिसिप्लिन भी करेंगे, और जो खामियां रह गई हैं, नवाज शरीफ साहब सीधा नहीं कर सके थे, हम सीधा करेंगे। अब ये है कि इमरान खान साहब वही काम करने वाले हैं जो इनसे पहले नवाज शरीफ साहब करते रहते हैं, ये किए थे उन्होंने। वो जो लोग कहते हैं ना तरीक से कोई नहीं सीखता होता, तो मेरा इस पर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। तरीक से हम इसलिए नहीं सीखते कि हर बंदा है वो अपनी गलती करता है, स्टाइल वही हो सकता है, उसके कंसिक्वेंसेस वही हो सकते हैं जो पहले निकले, लेकिन गलती और ब्लंडर वो अपने तरीके से करता है। इट्स अंडरस्टैंडेबल, ये मैं ह्यूमन साइकी बता रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब से जोर लगाया था उस वक्त, मैं थोड़ा सा उसके पीछे जा रहा हूँ कि आप जो है ना यहाँ पे आप स्पेशल कोर्ट्स मत बनाएं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स मत बनाएं,
انہوں نے لڑائی لڑی تھی یہاں پہ چیف جسٹس کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا, پیرالل انہوں نے اپنا سسٹم آف ایک عدالتوں کا کھڑا کر لیا تھا, اور سجاد علی شاہ کے ساتھ بہت بڑی ایک ان کی ڈوئل یا مہابھارت لڑی تھی انہوں نے, اور جس کے نتیجے میں ان کو فروخ لغاری کو بھی جانا پڑ گیا تھا, تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس کو بھی جانا پڑ گیا تھا, اور کچھ عرصے بعد نواز شریف صاحب کو بھی جانا پڑ گیا تھا. ان کی ضد کیا تھی, میں نے اینٹی ٹیررزم کورٹس بنانے ہیں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ ہمیں جج دے دیں, ہمیں اور چیزیں دے دیں, اور جو ہم آپ سے تھوڑی سی ریفارمز چاہتے ہیں ہماری مدد کر دیں, تو آپ کو پیرالل ایک جوڈیشل سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. میاں صاحب ڈٹ گئے, انہوں نے کہا میرا مینڈیٹ ہے, اور اس وقت تو آپ کو یاد ہوگا 2/3 مینڈیٹ تھا ان کے پاس 97 کا. اب اس میں کرنا خدا کا دیکھیں کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب پہ جب ہائی جیکنگ کیس بنا, تو انہی میں سے ایک عدالت نے, اینٹی ٹیررزم کورٹ نے, میاں صاحب کو انہوں نے 14 سال اس کی قید کی سزا دی تھی, 21 سال انہوں نے ان کو پالیٹکس سے آؤٹ کر دیا تھا, اور کروڑوں روپے جرمانے دیے تھے. میاں صاحب پہ کیس انہی کی بنائی ہوئی عدالت نے چلایا تھا. یہ تاریخ کا ایک لیسن تھا. اب آتے ہیں اس پہ میں شارٹ کر کے, یہ خان صاحب کی جو ان کا رائز جو ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کا یا ان کی پارٹی کا, یہ 2-3 اس میں فیکٹر میجر ہیں. ایک تو عمران خان کا اپنا ہے کہ انہوں نے کنسسٹنٹلی 22 سال کھڑے رہے ہیں, ہمارے جیسے لوگوں نے تنقید کی, دنیا بھر نے کی, مذاق اڑائے, وہ ڈٹے رہے. ایک پہلا کریڈٹ تو ان کو اپنے آپ ان کو پرسن کا دیتا ہے کہ وہ ڈٹے رہے ہیں, وہ بھاگے نہیں ہیں کہ لوگوں نے ان کو مذاق اڑائے, ان کی کریکٹر اسیسینیشن, ان کی فیملی کی, دنیا جہاں کا ان کے ساتھ جو حشر وہ ہم نے دیکھا. اب دوسرا جو رول تھا اس میں وہ ان کے میڈیا کا تھا, میرا خیال ہے اس میں اردو کا بھی ایک اس میں میڈیا تھا, انگلش کا بھی تھا, جو بہت سارا ان سے جلا بھنا بیٹھا تھا, ان سے زرداری صاحب سے, گیلانی صاحب سے, یا اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں یہ نواز شریف صاحب سے, 2 فیملیز 2 لوگ, اور انہوں نے جس طریقے کی بیڈ گورننس کی, کرپشن کی سٹوری میڈیا لاتا رہا نا سامنے کے سامنے, کہ عمران خان یا ان کی پارٹی کے لوگ وہ تو جا کے انویسٹیگیٹر سٹوری نہیں لاتے تھے, نہ فیلڈ سے ڈاکومنٹس لاتے تھے, نہ وہ جا کے بیٹھ کے کوئی اس میں سٹوری اسکینڈل, یہ تو میڈیا لاتا تھا. وہ آ کے اس میں اخبار میں شیئر کرتے تھے یا ٹی وی چینلز پہ شیئر کرتے تھے. عمران خان اس پہ کیپٹلائز کرتے تھے, میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں میں یہ شعور آ کے انہوں نے پیدا کیا کہ جناب یہ کتنے کرپٹ ہیں. سو بیسیکلی انہوں نے میڈیا کو ہی استعمال کیا. عمران خان نے 126 دن ان کا لائیو کوریج دکھائی ہے, ان کو یاد ہے میڈیا پہ کتنا پریشر تھا, انہیں تو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنے دباؤ تھے کہ ان کی لائیو کوریج مت دکھائی جائے. ٹی وی چینلز کے مالکان پہ برائب کیا گیا, پیسے لگائے گئے, اشتہاراتوں کے ان کے منہ کھولا گیا. ایون دین آپ کا کچھ حصہ میڈیا کا پھر بھی حکومت کے نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کے دباؤ میں نہیں آیا. مریم نواز صاحبہ وہاں سے ڈائریکٹ پرائم منسٹر آفس سے بیٹھ کے چینل مالکان کو, اینکرز کو, پتہ نہیں کس کس کو اپروچ بھی کرتی تھی. ایک واٹس ایپ انہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا, اور اس کے مطابق آپ کے چینل کو پیسے بھی ملتے تھے, اشتہارات ملتے تھے. اب اس پریشر کو ریزسٹ کرتے ہوئے کچھ چینلز نے, یا ایون سارے اوور آل دیکھیں, آپ کو لائیو تو دکھاتے رہے. آپ نے سب سے بڑا بینیفیشری اگر پچھلے کو میں کہتا ہوں 10 سالوں میں نیو میڈیا کا ہے, وہ انٹرنیٹ ہو, آپ کا سوشل میڈیا ہو, آپ کا ایک کہہ سکتے الٹرنیٹ میڈیا ہو, یا اس میں ٹی وی چینلز کا جو بوم آیا ہے, اس کا سب سے بڑا بگ بینیفیشری اگر کوئی ہے نا وہ عمران خان خود ہیں. انہوں نے اسی میڈیا کو استعمال کر کے یہ آج پاور میں آئے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا اچھے طریقے سے کیا. اب کیا, اور کسی کوئی میرے جیسے شیانے نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ سر جی مزہ نہیں آ رہا, آپ دیکھیں اتنے بڑے پاپولر لیڈر ہیں, پورا پاکستان آپ کی عزت کرتا ہے, جہاں جاتے ہیں آپ کو بڑا انتہائی ہینڈسم, آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں, دنیا جہاں جاتے ہیں آپ کو کھڑے ہو کے سلوٹ کرتی ہے, اور یہاں لوگ آپ کے دیوانے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا, اور کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ پہ تنقید کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اس طریقے. یہ کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا ہوا ہے. اگلی جو ایک بڑی اہم ان کے پاس پرپوزل ہے, اب یہاں پہ پیمرا کے پاس ایک کمپلینٹ کونسل ہے سر, ہم بھی پیش ہوئے 10-12 دفعہ سر, ابھی بھی ہمیں جو بلاتے ہیں ہم جناب بالکل جاتے ہیں, کیسز لڑتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے, حالانکہ وہ بڑا افیکٹو ہے, وہاں پہ سب کو موقع ملتے ہیں ہیرنگ ہوتے پر. وہ کہتے ہیں کہ ٹریبیونل بنائیں گے, اس ٹریبیونل کے ذریعے ان کے تمام میڈیا کے کیسز ہیں, مطلب ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریبیونل کے ذریعے ہم ان تمام کیسز کو ہینڈل کریں گے. یہ کمپلینٹ سیل, یہ کمپلینٹ کونسل, یہ چیزیں جو ہے نا یہ شاید اتنی افیکٹولی میڈیا کو ٹائٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. ہم ٹریبیونل بنائیں گے, ٹریبیونل بیٹھ کے ان کے کیسز سنیں گے. چلیں جی وہ بھی بنا لیں, آپ اس پہ کر لیں. امپورٹنٹ چیز عامر صاحب اس میں جو آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم جتنے پہلے کے آلریڈی سیگمنٹ ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں. 8-10 جو ان کے آ کے اس پہ ادارے ہیں وہ ابالش کیے جا رہے ہیں. اب انہوں نے کیبنٹ کے ساتھ وہ ساری چیزیں اپنی اس میں شیئر بھی کی ہیں, لاز ہیں فلاں ہم اس کو کریں گے. پھر کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس کے ذریعے اس کو ہم یہ نافذ کیا جائے. اب وہ شاید میڈیا کے جو یہاں پہ APNS وغیرہ ہیں, مالکان کچھ ہیں, ان کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ریگولیٹ ضرور کریں. ایک ان کو داد دینی پڑے گی عامر صاحب لاسٹلی,
جب پاکستان میں آپ نے نئے قانون لانے ہوں, کوئی شکنجا کسنا ہو, یہاں پہ تیل کی قیمتیں بڑھانی ہوں, پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کو فائدے دینے ہوں, ڈی ریگولیٹ کرنا ہو, مارکیٹ اکانومی کے فوائد, یہ ہمیں پتہ کہ آ کے مثالیں کس کی دیتے ہیں, یورپ کی, امریکہ کی دیں گے, ہمیں آ کے دنیا کے جدید ملکوں کو دیں گے کہ فلاں فلاں ملکوں میں بھی یہ ہو رہا ہے. اس میں بھی پاکستان کے میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے مثالیں کس کی دی گئی ہیں سر؟ انڈیا اس میں شامل نہیں ہے. انڈیا اتنی بڑی ڈیموکریسی, وہاں بھی بہت بڑے چینل ہیں, اس کی ہمیں جب مثالیں دیتے ہیں, اس کی مثال اس کنسیپٹ پیپر میں شامل نہیں ہے. کس کی مثال دی وہ ذرا بریک سے بتا دیتے. بالکل اس کے اوپر مزید بھی ابھی بات کریں گے کہ جو میڈیا کو شکنجا کسنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اس کو عامر صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ میاں والی کے نمل کالج کانوکیشن کی تقریب میں خان صاحب نے خطاب بھی کیا, عثمان بزدار کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے. مگر اس سارے باتوں میں, اس سارے گفتگو خطاب میں روف کلاسٹر کا ذکر آخر کیوں آئے, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر آصف علی زرداری کی بھی بات ہوگی, جنہیں اپنے جعلی اکاؤنٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, گواہی کے لیے ایک بزنس مین کی ضرورت پیش آ گئی. چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میڈیا کو ٹائٹ کرنے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, عامر صاحب آپ کی طرف آؤں گی, مگر جن ممالک کی مثالیں دی ہیں وہ جاننا ضروری ہے. جلدی سے میں دے دوں, عامر صاحب اس پہ کمپریہنسو ویو دیں گے. آپ انہیں مثالیں عامر صاحب کس کے دی ہیں؟ ہمارے کے مطلب ہے ہمیں آپ بالکل یکدم پاکستانی میڈیا جو ہے نا, اس کو بالکل دنیا کے وہ فرسٹ ورلڈ وہ کنٹری کے انہیں برابر کھڑا کر دیا. مثالیں کس کی دی ہیں؟ آسٹریلیا کی دی ہیں. آسٹریلیا میں یہ دیکھیں کیسے کیسے سیولائزڈ لا ہیں. وہاں کی حکومتوں کو نہیں بتاتے کہ ان کی حکومتیں بدماش بھی نہیں ہیں, حکومتیں ان کے کرپٹ بھی نہیں ہے, اور کرپٹ لوگوں سے کیبنٹ بھی وہ نہیں بناتے. وہاں تو وزیر اعظم آسٹریلیا پہ ایک چھوٹا سا بھی الزام لگ جائے نا کہ مصروف نے چائے پی تھی, دوسرے دن استعفیٰ دیتا ہے. یورپین یونین, انہوں نے یورپین یونین کے بھی ہمیں یہاں بتا دیں کہ گڈ پریکٹسز. پھر ملیشیا, شکر ہے کہ مسلمان ملک بھی ہمیں مل گیا ہے, نہ اس میں امریکہ شامل ہے. مطلب ٹرمپ کے ساتھ کتنی بڑی لڑائی لڑ رہا ہے وہاں کا میڈیا, آپ دیکھ لیں. وہ فیک نیوز کہتا ہے, روزانہ لڑائی جھگڑے. ابھی آج تک آپ نے 2 سال ہو گئے, کبھی نہیں سنا ہوگا ٹرمپ نے کہا ہے نئے یہاں لاز لے کے آؤ اور میڈیا کو بند کر دو. وہ لڑائی جاری ہے ان کی دونوں سائڈ سے. انڈیا کی مثال بھی اس میں شامل نہیں ہے کہ انڈیا جو اتنا بڑا ملک ہے, دنیا کی بڑی ایک تک جمہوریت ہے, چینلز ہیں وہاں پہ کوئی میرا کہ 1000 کے قریب, ان کے کیا فنکشنز ہیں, ان کی کیا اتھارٹیز ہیں, کیسے مینیج کرتے, وہ بھی مثالیں نہیں دی گئیں. اور یکدم پاکستانی میڈیا کو مبارک ہو, لوگوں کو مبارک ہو کہ ہم جناب ہمارا جو سٹینڈرڈ بنا دیا ہے نا انہوں نے, یو کے ساتھ ملا دیا, ای یو کے ساتھ, آسٹریلیا کے ساتھ اور ملیشیا کے ساتھ. آج کے بعد میرا خیال ہے پاکستانی میڈیا کو, اور ہمیں بھی کم از کم یہ تو لینا چاہیے کہ اب ہمیں جو ریگولیٹ کیا جائے گا نا سر, ان کے معیار پہ کیا جائے گا. یہ ان ملکوں کو پہلے میں بتا دوں کہ ان کی مثال بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ دے رہے ہیں. آف کورس دنیا بھر میں یہ بحث جاری رہتی ہے کہ کیسے جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو اور پرنٹ میڈیا کو انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے. اس میں بائی دا وے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کو بھی انٹیگریٹ کرتے ہیں. ہر ملک اپنے حالات کے مطابق کر رہا ہے, مگر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے کہ میڈیا کو اور فریڈم آف ایکسپریشن کو ایکسپینڈ کیا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کہ اس کے ذریعے آزادی اظہار کو کم نہ کیا جائے, بڑھایا جائے. اور پیمرا کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کو آزادی اظہار زیادہ ہو, فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ لوگوں کے مفاد عامہ کے اندر ڈیبیٹ ہو سکے اچھی. یہ بنیادی مقصد ہے. میں سمجھتا ہوں نون لیگ والے, اپوزیشن والے بڑے خوش ہوں گے کہ انہوں نے کہا ہوگا بین دیئر ڈن دیٹ, ہم یہ کام کر چکے ہیں اور ہم نے نہیں. انہوں نے, نواز شریف صاحب نے اس دفعہ بلکہ سبق سیکھا کہ بجائے میڈیا سے لڑنے کے, ان کے اندر جو سائزیبل ہیں ان کو ساتھ ملا لیا جائے, کوپٹ کر لیا جائے. تو اس وجہ سے ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ آگے الزام کیا ہے اس گورنمنٹ پہ. کہا صاحب الزام یہ ہے کہ جناب یہ پوری دنیا میں لگایا جا رہا ہے ایک خاص طور پہ, بالکل ایک میں سمجھتا ہوں پلانڈ طریقے سے, کہ جناب پاکستان میں میڈیا پہ نا بہت زیادہ قدغنیں ہیں, بہت زیادہ قدغنیں ہیں. تھوڑا سا سچ بھی ہے, تھوڑا سا غلط بھی ہے. ہمارا یہ سٹانس رہا ہے کہ آپ جب یہ کہا کریں ہمارے اوپر کوئی آزادی نہیں, قدغنیں نہیں ہیں, اور ہم ان کے ہمیشہ اس بات کو اپوز کرتے ہیں. سلیکٹیولی جہاں جہاں پہ قدغنیں آ رہی ہیں آپ ذکر کر دیا کریں. باقی کافی اداروں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ جب کریں گے نا, اس سے ان کو اس بیانیے کو کہ جناب دیکھیں یہ میڈیا پہ بڑی قدغنیں ہیں, یہ اس بیانیے کو جو ہے نا اور سپورٹ ملے گی. اور یہ ہونا نہیں ہے. یہ خاص طور پہ جس طریقے سے کرنے جا رہے ہیں یہ بیک فائر کرے گا. اس کے بعد یہ جوتیاں اور پیاز کھانے کے بعد واپس آ جائیں گے, اور پھر یہ ایکسپلینیشن ان کی بڑی عجیب عجیب ہوں گی. مقصد کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے کہ
प्राइम मिनिस्टर को तो बरगलाया गया है जनाब कि ये देखें ना, वो मतलब है कि आदत नहीं है फास्ट बॉलर को आदत नहीं है, या वर्गलाया जा सकते 66 ईयर ऑफ एज। बहरहाल उनको क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ना, जिनको पता है चलाकी क्या है, मुझे क्या नज़र आ रहा है कि क्यों करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि किया ये जा रहा है कि जब ये पिछले निज़ाम पूरे इदारे 5-6 लपेट रहे हैं ना, नए इदारे बनेंगे, उसमें नौकरियां लगेंगी तो दोस्तों यारों की नौकरियां करवाई जाएंगी, उसके अंदर फिर ये 10 करोड़ रुपए का बजट है इसका कि इसके लिए जो तनख्वाहों का और बाकी चीज़ों का है, फिर इसके ज़रिए सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, इसके ज़रिए पता नहीं क्या क्या कुछ करेंगे। ये जो है ना होएगा नहीं है, इस तरीके से होने वाला नहीं है। लास्टली बस इसमें सिर्फ कर दूं मैं ये कि ये इनका जो बुनियादी है कि ये इसका जो ओवरऑल जो थ्रस्ट जो है ना, सारा थ्रस्ट जो है, इसको बिल्कुल बहस की जा सकती है कि इनको कैसे इंटीग्रेट करना है, इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव नहीं करना, मगर इनका जो बुनियादी थ्रस्ट है कि इसको रोकना है और इसको पनपना है, और पनपना नहीं, इसको कदर जकड़ना है, उसकी प्रॉब्लम आनी है। साहब, लेकिन मीडिया के बाद में नंबर पे आते हैं, बाद में बात करते हैं। अभी ये बड़ा एक अहम इशू है इस पे। आमिर साहब ने भी जो बातें की हैं इसमें 2-4 थोड़ी सी और देखने की ज़रूरत है। हम ये पेमरा में जब हमारे पहले दोस्त थे वहाँ पे, तो रोज़ाना हमें दूसरे तीसरे दिन मोहब्बत प्यार में बुला लिया जाता, तशरीफ लाएं, और 4-4-5 घंटे बैर में 8 पेशियां एक दिन में बुकती हैं हमने। और हम तो सबसे पहले इसको वेलकम करते हैं ना कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं जनाब, कि पेमरा इस काबिल ही था, क्योंकि इन्होंने अभी भी हमें 2 नोट से अभी भुगतने, हमने अभी भी आए हुए हैं। हमें तो खुश होना चाहिए पेमरा खत्म हो रहा है सर, कि हमारी चलो जान छूटी, नए लोग आएंगे तो देखेंगे कौन लोग आते हैं जनाब। अब सवाल ये है कि पेमरा के लॉ में पहले आप हमें बताएं ना कि कौन सी कमियां हैं, आपको नई मीडिया अथॉरिटी की जरूरत पेश क्यों आ रही है। जरा वो कंसेप्ट पेपर तो शेयर करें कि ये पहले हमने ये जो बनाए थे, जब हमसे पहले बने थे, इनमें फलां खामियां थी, हम इनको रिमूव करना चाहते हैं। आप उनको अपडेट करने की बजाय, मेरे ख्याल में पेमरा का 10 लाख रुपया जिस पे जुर्माना होता है, ये क्वाइट हैंडसम अमाउंट है। आपने चैनल बंद करने इमरान खान ने या उनकी कैबिनेट ने, तो फिर 10 करोड़ रुपया जुर्माना कर दें, फेयर एनफ कि चैनल बंद हो जाए उसी दिन, फिर कर दें गलियां हो सुनिया, तो फिर पीटीआई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਾਰ फिरती रह जाए, मिर्जा यार की तरह फिरे। अगर आपने करने हैं बंद, अदरवाइज 10 लाख रुपया जुर्माने भी किए हैं पेमरा ने, लोगों को सजाएं भी दी हैं, चैनल भी ऑफ हुए हैं, एंकर्स भी ऑफ हुए हैं सर। यही एक सिविलाइज सोसाइटीज में यही लॉज होते हैं। आपने चैनल्स का, मीडिया का मुंह या उनका गला नहीं घुटना होता। नंबर 1, ये पाकिस्तान क्यों नहीं बना, यहाँ पे आपके साथ लिबिया नहीं बना, आपके सामने शाम नहीं बना, इराक नहीं बना, या अफगानिस्तान नहीं बना, या उसके बाद हमने देखा है कि आपका उसमें मिस्र भी क्यों नहीं बना। ये जो कहते थे कि पाकिस्तान में इसलिए स्प्रिंग नहीं है, वो जो कहते हैं स्प्रिंग आएगी, अरब स्प्रिंग आएगी तो लोग उठेंगे, क्यों? पाकिस्तान में 2 चीज़ों की बड़ी आज़ादी थी जिसकी वजह सॉफ्ट कू होते गए हैं जी। एक आपका मीडिया आपको यहाँ पे फ्री था, दूसरा अदालतें फ्री थी। सो लोगों का जो कथारसिस था वो निकलता आया है। लोगों को यहाँ पे आप कह सकते उनके सामने एवेन्यूज थे। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया लोगों ने। लोग हमें भी गालियाँ देते हैं, हम डेली खाते हैं, लोग हुकूमतों को भी गालियाँ देते हैं, लोग यहाँ पे आके पॉलिसी मेकर्स भी तनकीद करते हैं। आप अगर लोगों का वो रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका हशर भी खुदा ना खास्ता वही मिडल ईस्ट वाला हो सकता है कि लोग फिर जो है ना, फिर आप उस एनार्की में जाएंगे, क्यास में जाएंगे। इसलिए यहाँ पाकिस्तान जो है एक बिल्कुल डिफरेंट मुल्क है। यहाँ पे ये आज़ादियाँ नहीं देंगे तो पाकिस्तान आगे जाने की बजाय ये पीछे जाएगा। जो पावरफुल आपकी पार्टीज़ हैं, पावरफुल यहाँ पे आपके इदारे हैं, यहाँ हुकूमतें हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, इदारे हैं, अगर इन पे चेक नहीं रखने देंगे, इनकी करप्शन चीज़ें हाईलाइट नहीं करने देंगे, एक फेयर कमेंट नहीं करने देंगे, तो ये सोसाइटी पीछे जाएगी। आप उसमें चले गए हैं, डिजिटल एज में हैं, आने वाला दौर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसका तो ये आपको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है। लास्टली अब होता है कि आमिर साहब 30 साल से इसको जानते हैं। कोई हुकूमत आती है, जब वो डिलीवर करने में मसाइल आते हैं, सबसे पहले पता है उसकी लड़ाई किससे होती है? अपोजिशन से पार्लियामेंट में। ये मैं पहले भी कह चुका, मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ आज उसके बाद कि ये हमारी बात सच्ची होने जा रही है। पहली लड़ाई अपोजिशन से होती है सर, और अपोजिशन बड़ी खुश होती है एंगेज करके, ये हमारे साथ ही पंगे लेते रहे, वो अल्लाह के फजल से चल रहा है। अब दूसरी लड़ाई किससे होती है इनकी? वो होती है मीडिया से। वो ये समझते हैं कि जनाब के मीडिया जो है ना, ये यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहा है, ये गलत चीज़ें बता रहा है, हमारी अच्छी चीज़ें नहीं बता रहा, और अपोजिशन की या लोगों की जो हमारे मुखालफिन है उनको हाईलाइट करे और नेगेटिविटी हाईलाइट करे। दूसरी लड़ाई वहाँ पे शुरू होती है, इश्तिहारात रोकने शुरू कर देंगे लोगों को, आप उनसे नौकरी से निकालो, डिमांडें आना शुरू हो जाएंगी, अथॉरिटीज़ और कानून। तीसरी लड़ाई अगली होनी है
وہ کس سے؟ وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ عدالتوں سے ہوتی ہے کہ جب یہ غلط فیصلے کرتے ہیں کرپشن پہ چیزوں پہ ان کے وزیروں کو بلایا جائے گا. ابھی تو وہ برداشت کر مشرف کی یہی لڑائی ہوئی سر, یہ زرداری کی بھی یہی لڑائی ہوئی سب کی کہ ہمارا وزیر اعظم بلا رہے ہمارے. اب تیسری لڑائی ہوگی ان کی جوڈیشری سے ہوتی ہے, حکومتوں کی. چوتھی اور آخری لڑائی جو ہوتی ہے اللہ کے فضل سے فوج سے. یہ پچھلے آپ اب 40-50 سال کا آپ پیٹرن اٹھا لیں. اپوزیشن سے لڑائی چل رہی ہے, میڈیا سے لڑائی شروع ہو گئی ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی باری آئے گی تیسرے نمبر پہ, تو چوتھے پہ آئے گی فوج کی. اس میں نہ عمران خان کا قصور ہے, یہ ہم اس کے کیا کہ تاریخ کے جبر کا شکار ہیں. یہ ایک ہسٹوریکل پیٹرن ہے پاکستان جیسے ملکوں میں, یہ چلتا رہے گا. اور اس کے ریزلٹ پہلے بھی وہی نکلے ہیں, وہی کہتے ہیں نیوٹن کا جو لا آف تھرڈ ہے کہ ایوری ایکشن ایز اے ریئیکشن. تو یہ کچھ ہوگا, یہ میڈیا کو دباتے جائیں گے اور میڈیا کی ایک ان سے لڑائی شروع ہوگی. وہی والی بات, اپوزیشن ول بی ویری ہیپی. ایک منٹ کر دوں کہ کوئکلی کہ اس کا جو میز ایک تھرسٹ وہ ہے کہ جناب یہ سیلف ریگولیشن ہی چل رہی کہ پرنٹ میڈیا میں اخباروں کے اوپر فار ایگزامپل سیلف ریگولیشن کی ہوئی ہے. پیمرا کے اندر بھی مور لیس یہ نہیں ہے کہ جرمانہ وہ یہ جرمانہ کر سکتے ہیں, ہلکی سی قدغنے ہیں, یہ نہیں ہے کہ جیل میں نہیں ڈال سکتے ہیں. اس کا کانسیپٹ سیلف ریگولیشن پہ ہی ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف یہ سزائیں نہیں ہیں, قانون اور عدالتیں موجود ہیں, ڈیفیمیشن کے لائبل لاز ہیں. اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے ریفارمز کریں تاکہ اس کا جلدی 10 سال میں فیصلہ نہ ہوا کرے. وہ قانون وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ ان کو ٹھیک کریں, کوئی نہیں روکتا آپ کو. آپ ان کی بجائے تھانے دار کا نظام ٹھیک کرنے کی بجائے, عدالتیں ٹھیک کرنے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیمرا ریگولیشن جو ہے نا وہ اس کو تھانے دار بنا دیں. تھانے دار کے ریگولیشن کا کام اس کو فروغ دینا ہے, آزادی اظہار کو پکڑنا نہیں ہے. ان کا ایک بنیادی نقص یہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چلیے ابھی ذرا بریک کی جانب چلے جاتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نمل کالج کانوکیشن کی تقریب سے خطاب کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے, پروگرام مقابل کا ذکر آیا تو راؤف کلاسٹر کا ذکر آخر ان کی طرف سے کیوں کیا گیا, یہ انہی سے جانیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سانحہ ساہیوال سے متعلق بات ہوگی کہ مقتولین کے اہل خانہ کی جان کو شدید خطرات کا سامنا ہے, مگر وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب میں پولیس اصلاحات کے لیے تیسری کمیٹی بنا دی. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاس صاحب, بریک سے پہلے بھی میڈیا سے متعلق بات ہو رہی تھی, اب پھر میڈیا سے متعلق کی بات کریں گے. خان صاحب نے نمل کے کانوکیشن کی تقریب سے خطاب کیا, کہا میڈیا ہر وقت غلطیاں گنواتا رہتا ہے, ہر وقت غلطیوں کی بات کرتا ہے, مگر ان سارے معاملے میں آپ کا نام کیوں لیا انہوں نے؟ اب کیا کریں, مجھے خیر ویری نائس آف ہم کہ وہ آپ کو یاد رکھا شو دیکھتے ہیں اور اس پہ جو وہ فیل کرتے ہیں. اٹس اے گڈ تھنگ. مطلب کسی جرنلسٹ کے لیے تو ایک طرح کا وہ ہوتا ہے کہ اس کا شو اگر پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھتا ہو اور اس میں سے وہ فیل کرتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے, بیسک رائٹ ہے. ہم ان کے یہ رائٹ آف یہ کرٹیسزم کو ہم بھی ویلکم کرتے ہیں کہ اگر ان کا وہ ضرور بات کیا کریں, وہ پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے. باقی اتنا کہنا ضرور بنتا ہے کہ کوئی ہماری کوئی اس میں ذاتی کیا مطلب ہے, کوئی میں یہاں پہ وہ سیلف پیٹی کا شکار نہیں ہونا چاہتا. مطلب اتنے پاورفل لوگوں سے کون تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. مطلب اب کی بات نہیں ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں عامر متین صاحب, جناب مشرف صاحب کے دور میں نوکریاں چھوڑنی پڑیں, انہیں بے روزگار رہے ہیں. ابھی آج کی نسل کو تو نہیں پتہ ہوگا نا, جو اس پہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ راتوں رات سٹار بن گئے ہیں سارے. یہ شاہین صبائی کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا تھا, ان پہ مقدمے پرچے ہوئے تھے. یا اس کے بعد ہم گیلانی صاحب وزیر اعظم رہے, ان سے اگین ہمارے اچھے ان سے تعلقات تھے, ان پہ اسکینڈل فائل کرنا, شوکت عزیز پہ کرنا, میں اس پہ نہیں آنا چاہتا. راجہ پرویز اشرف صاحب پہ کتنے اسکینڈل فائل کیے, باقی لوگوں پہ آ کے ہم نے کیے, نواز شریف صاحب پہ, دیگر پہ. آپ کا کیا خیال ہے, میوریک ہیں کہ ہر جو پاورفل یہاں پہ بندہ ہے وہ سول ملٹری بیوروکریسی ہو, پاکستان کی ہو, ہم سینگر لڑا کے, ہمارا شوق ہے, آپ کا خیال ہے, اور ہم یہ اس پہ اتنے بڑے طاقتور, ابھی وہ ہمارے پاس کلپ ہمارے پروڈیوسر صاحب ڈھونڈ نہیں سکے, ہم کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ عمران خان صاحب جو ہیں, یہ میری اور عامر متین کی اس پہ, یہ پناما پہ انہوں نے ارشد شریف کے انٹرویو میں کتنی انہوں نے تعریفیں کی تھی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا بھی دیٹس آور جاب, نہ ہم ان کی تعریف سے ہمیں کوئی اس پہ پڑتا تھا, نہ ان کی تنقید سے آتا تھا. یہ جلسوں میں بھی ہمارے ذکر ہوتے تھے. اب سوال یہ کہ کتنے لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میرا ان سے زیادہ ایک اچھا تعلق رہا ہے. گیلانی صاحب, میں نے اپنی اس اسلام آباد میں 20 سالہ اس میں عامر صاحب, میں نے جو یہاں وزیر اعظم کوئی 8-10 وقت ہم نے دیکھے آئے ہیں, اگر کسی وزیر اعظم پہ تنقید بھی کی ہے, ان پہ اسکینڈل بھی فائل کیے ہیں, ان کی حکومتوں پہ کیے ہیں, وزیروں پہ کیے ہیں, جنہوں نے آفس آف پرائم منسٹر آف پاکستان اور پرسنل ریلیشن شپ انہوں نے دور دور رکھے ہیں, وہ اکیلے وہ تھے گیلانی صاحب تھے. ان پہ بہت ساری سٹوریز کی, کتاب میں نے پوری لکھی, چیزیں کی. ذاتی تعلق پہ کبھی بھی انہوں نے کوئی پبلکلی ہٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی, یا اس میں ہی واز اونلی ون.
باقی جتنے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ذاتی دشمن ہیں. اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں, عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اسٹیٹ کے لیے یا سوسائٹی کے لیے, آپ لوگوں کے لیے ان لوگوں سے تعلقات خراب کرتے ہیں. ہم کوئی بینیفٹس نہیں لیتے ان سے, کوئی ذاتی ہم کوئی جا کے چیزیں لینے کی کوشش نہیں کرتے, ان کے ایڈوائزر بننے کی کوشش نہیں کرتے, ان سے کوئی سہولتیں ہم نے نہیں لینی ہوتی. ان دا گریٹر اس میں انٹرسٹ آف دا پبلک اینڈ یہاں پہ اپنا پروفیشن, سوسائٹی اینڈ کنٹری. سو عمران خان صاحب کے اگر ہم اس میں چیزیں بتا رہے ہوتے تو اس میں میرا اور کوئی عامر متین کے کوئی ذاتی فائدے ہیں, کوئی میں نے اور عامر نے جا کے وزیر اعظم لگنے ہیں یا ہم نے الیکشن لڑنے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں 20 ہماری اسیسمنٹ غلط ہو سکتی ہے, ہماری اگین اگر اس میں نیت غلط نہیں ہو سکتی, میرا اس میں انالیسس غلط ہو سکتا ہے, میری ریڈنگ غلط ہو سکتی ہے, لیکن بعض چیزیں جو ہیں ڈاکومنٹس کے ساتھ لاتے ہیں. اب اس عمران خان صاحب کو کیا مسئلہ ہے تھوڑا سا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ آپ ہمارے منہ پہ جب ان کو ماضی کی چیزیں یاد دلواتے ہیں, جب اس میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی ہماری یہاں پہ, آپ کو یاد ہوگا عامر صاحب بھی تھے, تو میرا ان کے ساتھ تھوڑا سا اسی اگر ایشو پہ ہو گیا تھا. میں کہ پہلے تو آپ یہ کہتے تھے, آپ بالکل یکدم کہتے ہیں آپ یو ٹرن لے لیں. بر اگین ہیونگ سیڈ آل دس, ہماری کوئی عمران خان صاحب سے نہ کوئی دشمنی ہے, نہ ہوگی, نہ کوئی ہم یہاں پہ بیٹھ کے کوئی کسی پہ کوئی ججمنٹ پاس کرتے ہیں. جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک ہمارا رول ہے, ایک چھوٹا موٹا جو بھی ہے اس کو پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگین آئی ووڈ سے تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یاد رکھا, یا ہمارا آپ نے وہاں پہ آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ ہم تنقید کرتے ہیں, آپ اس سے کوئی اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو گڈ, کوئی اس کو کیا کہتے ہیں, کوئی اب اس کے لیے کوئی گڈ لک, اگر نہیں ہوتا تو ہماری نالائکی ہے. چھوٹا سا اگر وہ کلپ میرا خیال ہے اگر کلپ دکھا دیں پھر میں بھی کامنٹ کرنا چاہوں گا. چلیے عامر صاحب کا کامنٹ بھی لیں گے, لیکن اس سے پہلے دیکھنے والوں کو وہ کلپ دکھا دیتے ہیں خان صاحب کا. آپ صبح اخبار اٹھا کے دیکھیں تو وہاں سارے آپ کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں آپ کے کیا غلطیاں کی ہیں. جب آپ جیتتے ہیں سارے تعریفیں کرتے ہیں, کوئی بھول جاتا ہے کہ آپ نے بیچ میں کیا غلطیاں کی ہیں. اب تو خیر ہم جب اب جب سے میں پولیٹکس میں آیا ہوں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اپنی غلطیاں, کیونکہ ہر روز چیٹ شوز کے اوپر روف کلاسرا بتا رہا ہوتا ہے کتنی غلطیاں کی, کبھی کوئی بتا رہا ہوتا ہے کتنی غلطیاں کی. جی عامر صاحب, میں اس کو کلاسر صاحب نے بھی اس کو بڑے مثبت اس میں ہی دیکھا, ان کی میں نے ٹویٹ پڑھی تھی, میں بھی مثبت اس میں ہی لیتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ وہ مجھے جو تاثر ملا ہے کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے آئی ایم اوپن ٹو کرٹیسزم, کہ مجھ پہ یہ نہیں ہے کہ کرٹیسزم ہو نہیں رہا اور میں برداشت نہیں کر رہا, یہ روز ٹی وی چینلز پہ ہو رہے ہیں تو میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں, سن رہا ہوں, اور ہمیں کریٹیکل اوپینین مل جاتا ہے. میں یہ سمجھاؤں کیونکہ وہ جس طرح کلاس صاحب نے کہا کہ پینما جب تھا تو سب سے زیادہ جو ریگولر لوگ تھے اس میں چند لوگوں میں ہم بھی تھے, اور عمران خان صاحب تھے, فرنٹ سیٹ پہ یہ بیٹھے ہوتے تھے, پچھلی سیٹ پہ صافی بھائی بیٹھے ہوتے تھے. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہاں مکالمہ ہوتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ یار میں نے پروگرام دیکھا تو بڑا اچھا تھا, یہ تھا. تو ہم ہمیشہ یہی کہنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ آپ کے لیے نہیں کر رہے, یہ ہماری نوکری ہے, اور آج بھی نوکری کر رہے ہیں. تو یہ اگر یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے کہ یہ والی بات تنقید کو پازیٹیو سینس میں سنیں گے تو یہ ان کے لیے ہی بہتری رہے گی, کیونکہ ان کا اس وقت میں سمجھتا ہوں ابھی بھی لارجلی میڈیا پی ٹی آئی کا فیوریبل ہے. سو ان کو جو میڈیا ابھی بھی جو سپورٹ کر رہا ہے, سیکشنز آف میڈیا, وہ لارجلی آن پرنسپلز آن پروفیشنل گراؤنڈ پہ رہے ہیں, وہ رہے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹکریں مار کے کہ اگر یہ دکھائیں کہ ان کے اندر ابھی کوئی اتنا زیادہ کرٹیسزم پہ آ نہیں رہا, آنا بھی نہیں چاہیے, 5-6 ماہ ہوئے ہیں صرف, تو ابھی تک نہیں سمجھ آتی ہے بہت زیادہ ان پہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی دا گوئنگ از گڈ فار دیم, they only need to maintain it. یہ جان بوجھ کے اس طرح کی غلطیاں نہ کریں یہ جس طرح کی کرنے جا رہے ہیں کہ بغیر وجہ کے قدغنیں لگائیں اور یہ امپریشن دیں کہ اپنا مین فوکس ہٹا کے میڈیا کو مزید اپنی دشمن رانگ سائڈ پہ کر لیں, اور ایک غیر ضروری لڑائی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر ہوتا ہے. ذرا فواد چودھری صاحب کو سمجھا لیں کہ اتنے قابو ہے وہ بھی نہ بنے. اس وقت آلریڈی آپ دیکھیں نا, ڈے 1 سے انہوں نے کہا تھا ریڈیو بیک فائر کر گیا. پی ٹی وی کا یاد رہے کہ پی ٹی وی ابھی بھی ایم ڈی صاحب جو ہے نا وہ ٹیمپریری چل رہے ہیں, وہ بھی مرزا صاحب اپنے ارشد چودھری صاحب کا بھی جو ہے نا معاملات وہ بھی ہوئی بھی ہے, ایسے چلیں گے, وہ ایسے ہی چلیں گے. پیمرا کے ساتھ بھی پھڈا. تو ان کے تمام اداروں میں میڈیا ریلیٹڈ ان کو پرابلم آ رہی ہے. آئیڈلی تو جو ان کا وعدہ تھا کہ ہم آ کے وائنڈ اپ کر دیں گے انفارمیشن منسٹری کو,
وہ وائنڈ اپ کیا کر رہے ہیں, اس کو وہ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر 2 تھانے بھی ڈال لیں, تھانے دار کا آفس بھی ڈال لیں, اس کے اندر FIA بھی ڈال لیں, سائبر کرائم بھی ڈال لیں. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے, کیونکہ ایک یہاں نئی نسل ایک جوان ہوگی ماشاءاللہ, جو آف کورس انہیں نہیں پتہ ہوگا چیزوں کا, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کرتے کیوں نہیں ہیں. جتنے سخت لاز میں کل ان کی کہیں گے ریسرچ کر کے ڈیٹیل لیں گے. ہم میڈیا کے لوگوں کے لیے ہیں, شاید عام ان کے سیاستدانوں کو تو FIA نے کہہ دیا تھا, نیب نے کہہ دیا تھا کہ ہم MNA MP کو پکڑ نہیں سکتے. یہ اپنے لیے تو یہ لا بنا کے بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ اور یہ کیبنٹ اور یہ وزیر اعظم کے ایک کرپٹ جو وہاں پہ فیس کر رہے ہیں نیب کے ایلیگیشن, جیل میں ہے, اس کو انہوں نے چیئرمین PSC لگا دیا ہے. اپنے لیے کوئی MNA پکڑا نہیں جا سکتا جب تک سپیکر صاحب اس کو الاؤ نہ کریں. اپنے لیے پکڑا جائے تو پروڈکشن پروٹوکول کے ساتھ منسٹر انکلیو میں رکھتے ہیں. اپنے لیے یہ لاز بنائے ہوئے کیبنٹ نے, وزیر اعظم نے یا پارلیمنٹ میں. وہ لاز کو یہ آ کے ریووک نہیں کر رہی کیبنٹ کہ وہ ریووک کرے نا. آپ لوگ ہم سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے آپ آفس کے لیے زیادہ اکاؤنٹیبل کرنا ہے, کم نہیں کرنا. FI نے کیا کہا تھا PSC میں جب نواز شریف صاحب کا پناہ آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ حضور ہمارے لاز کے تحت FI کہہ رہی ہے, یہ PSC میں یہ منٹس میں ہے کہ ہم تو یہاں پبلک آفس ہولڈر کو پکڑ ہی نہیں سکتے, ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے. اپنے لیے آپ نے یہ قانون بنائے ہوئے ہیں جناب, آپ نے ان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. وہاں پہ جتنے کرمنلز ہیں ان کو پروڈیوس کرتے ہیں وہاں پہ پورے پروٹوکول کے ساتھ. ہمارے لیے بتا دوں میں سر, پیمرا کے قانون پڑھ لیں, اور وہاں پہ ایسے انہوں نے 2-4 بندے بٹھائے ہوتے جن کا کام ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا, ہمیں وہ کچا کھا جائیں. جو قانون بنے ہوئے ہماری سیفٹی کے لیے کچھ نہیں ہے کہ ہم یہاں پبلک کے لیے سرو کر رہے ہیں نا, ریاست کے لیے سرو کر رہے ہیں, پبلک انٹرسٹ کے لیے. وہاں قوانین ہمارے اوپر 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے, ہمارا شو بند ہو سکتا ہے, چینل بند ہو سکتا ہے. ابھی یہ سزائیں کم ہیں, ابھی قوم ناراض ہے ہم سے, یہ سزائیں کم ہیں. یہ جائے نا وہاں اپنے کیسز کو پروو کریں. پھر ڈیفیمیشن میرے اوپر ہو سکتی ہے جناب, اور ہمیں نوٹسز آتے رہتے ہیں. ابھی ایک ہم کیس بھگت رہے ہیں, 1 بلین روپیز کا ہمارے پہ کیس ہوا ہے, ہم نے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ بھی وہ ڈیفیمیشن لاز ہے نا, ڈیفیمیشن, لائبل, سارا کچھ موجود ہے. 30 سیکنڈز ہے میرے پاس عامر صاحب. یہ میں نے کہا ہے کہ یہ ابھی تک جو جتنی بھی ہے نا, انہوں نے کافی سارے غلط فیصلے کیے ہیں. سب سے غلط فیصلہ یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ سارے لوگوں کو نا وہ سب کچھ بھول جائے گا, سارا میڈیا نے اس طرف چل جانا ہے, اور یہ آخر میں پیاز 100 کھا کے بیک فائر کر جانا ہے. ریزن تو پہلے اگر یہ ڈیبیٹ پہلے کروا لی جاتی تو یہ ہونا ہی نہیں تھا. آپ نے پہلے فیصلہ کر کے پہلے کانسیپٹ پہ کیبنٹ سے پروو کروا کے اب لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اس پہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے. پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.